अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर स्वीट लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाज़िर हूँ। लेकिन आप सबसे मुझे एक बात पूछनी है। ये मैं रोज़ाना आप लोगों से पूछती हूँ कि आपका क्या हाल अहवाल है, कैसे हैं। मजाल है कि कोई जवाब देता हो। मतलब आप लोग मेरे बारे में नहीं पूछते, मैं फिर भी ख़ुद से बता देती हूँ, लेकिन मैं तो आप लोगों से पूछ रही होती हूँ ना। इतना तवील अरसा हो गया है, मतलब आप लोग मुझे जवाब ही नहीं देते हैं। ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। ये कितनी बुरी बात है कि मतलब एक इंसान आपसे पूछ रहा है, आपको सलाम कर रहा है, आप जवाब भी नहीं देते, आप हाल अहवाल भी नहीं बताते। तो ये तो बुरी बात है ना, कम से कम इसका तो जवाब दिया करें आप लोग। और मैं वापस से जो है एक एपिसोड पर स्विच कर रही हूँ। ये जो पैटर्न मैंने चेंज किया था कि हाफ़ आवर की एपिसोड सुबह और हाफ़ आवर की जो है वो इवनिंग में, तो वो अब मैं तब्दील कर रही हूँ। आपको पहले की तरह से जो है ना एक ही एपिसोड मिला करेगी कंप्लीट ड्यूरेशन की, जो है वो शाम में। ठीक है, इंशाल्लाह वही जो पैटर्न पहले चल रहा था मैं वापस से उसी पर स्विच कर रही हूँ। और जनाब आप बढ़ते हैं कहानी की नेक्स्ट एपिसोड की जानिब। कहानी की फरमाइश हमसे की है आफ़िया नासिर ने। कहानी का नाम है तायरे लाहौती, मुसन्निफ़ा है रिफ़त सिराज, और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 17। कोई खुशवक्ती तो थी नहीं कि नींद आ जाती। सोच इतनी गहरी थी कि पलक भी देर बाद झपकती थी। तभी उसे एहसास हुआ किसी ने दरवाजे का हैंडल घुमाने की कोशिश की हो। उसका गोया सांस रुकने लगा, अगरचे लॉक लगा हुआ था। उसका पूरा वजूद समात बन चुका था। घड़ी की टिक टिक के बीच एक और टिक की आवाज़ उभरी और दरवाज़ा खुल गया। वो उठकर बैठ गई। दरवाज़ा खोलकर आने वाला पाशा था। उसकी सांसें रुकने लगीं, टांगें बेजान हो गईं। पाशा ने अंदर दाखिल होकर दरवाज़ा बंद कर दिया था और लॉक भी कर दिया था। वो आहिस्तगी से चलता हुआ सोफ़े की तरफ बढ़ा, एक उचटती निगाह उस पर डाली और जेब से सिगरेट की डिब्बिया और लाइटर निकाला और धीरे से खंगारा। इस घर के सारे तालों की चाबियाँ मेरे पास हैं। आपने नाहक ज़हमत की। बहरहाल वो इतना कहकर सिगरेट सुलगाने लगा। वो दम साधे बैठी थी, इतनी हिम्मत नहीं थी कि निगाह उठाकर उसकी सिमत देख लेती। वो कुछ देर कश लगाने के बाद उठा और लाइट ऑफ करके नाइट बल्ब जला दिया। कमरे में हल्की सब्ज़ रोशनी फैल गई। महानूर के सीने में तूफ़ान बरपा हो गया। पाशा ने खिड़कियों के पर्दे बराबर किए और उसके पहलू में आकर बैठ गया। सिगरेट और परफ्यूम की खुशबू उसके नथनों में उतरने लगी। वो खिसक कर दूर होने लगी तो पाशा ने उसका बाजू थाम लिया। बस अब खेल ख़त्म। अब निकाह के बगैर ही गोल्डन नाइट होगी। उसने उसके बालों पर धीरे से हाथ फेरा। महानूर तड़प कर खड़ी हो गई। मुझे हाथ लगाया तो अच्छा नहीं होगा, जान दे दूंगी अपनी। उसकी आवाज़ में लर्जिश थी। हमारी मौजूदगी में तो हम पर ही जान दे सकती हो, और हमें तो बहुत इंतज़ार है। उसने झटका देकर उसे दोबारा बिठा दिया और उसकी चोटी के बल खोलने लगा। महानूर ने यकलख्त पलटकर एक सन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर रसीद कर दिया। भेड़िए, मैं तुम्हारा हशर कर दूंगी। उसने पाशा का गिरेबान चीर फाड़ दिया। एक वहशत उस पर सवार होने लगी। पाशा ने उसे अपने बाजुओं में दबोच लिया। बड़ा दमखम है भाई इस नाजुक से वजूद में। उसने एक गुस्ताखी कर डाली। महानूर तड़प कर रह गई, मगर पाशा के बाजुओं का शिकंजा बहुत मजबूत था। निकाह हो जाता तो इस वक्त दुल्हन बनी हुई कितनी अच्छी लग रही होती। खैर, तुम्हारी मर्ज़ी। अब 4-5 साल की बच्ची तो हो नहीं कि मर्द के तकाज़े ना समझ सको। मैं अपना मतलब निकाल कर तुम्हें रुखसत नहीं कर दूँगा। ऐसे ही उम्र भर अपने पास रखूँगा। मेरा इश्क, मेरी तड़प हो तुम। मतलबी नहीं है हम, हमेशा हमेशा के लिए अपनाया है। ऐसे ही तो सरधड़ की बाजी नहीं लगा दी है। यूँ भी मेरे घर के अलावा तुम्हारे लिए अब कहीं पनाह नहीं। यकीन ना आए तो अपनी नानी से बात करके देख लो। मैं तो अभी अभी उनकी गालियाँ खाकर फारिग हो चुका हूँ। महानूर जो भरपूर मज़ाहमत कर रही थी, यकलख्त साकत हो गई। बात की है उसने नानी अम्मी से। उसने आंखें फाड़कर पाशा का चेहरा देखा, जो इतने करीब था कि उसकी सांसों से महानूर का चेहरा झुलस रहा था। बात कराऊं उनसे? वो बड़ी अपनायत से पूछ रहा था। वो साकित और सामित उसकी शक्ल देख रही थी। पाशा ने उसे छोड़ दिया और वार्डरोब की तरफ बढ़ा और ऊपर रखा फ़ोन हाथ ऊंचा करके उठाया, फिर उसके करीब आकर बैठ गया। मज़ाहिर तो आज रात घर नहीं पहुंचेंगे। वो तो ज़ाहिर है मेरी तलाश में पाताल तक उतर गए होंगे, इसलिए इस नंबर पर आराम से बात कर सकती हो देर तक। उसने नंबर मिलाया और सेट कान से लगाया। हेलो, नानी जान से बात कराएं। मैं उनका नवासा ही समझ लें। असल में महानूर उनसे बात करना चाह रही हैं। एक शरीर मुस्कुराहट पाशा के होंठों पर खेल रही थी। लीजिए बात करें। उसने सेट महानूर की तरफ बढ़ा दिया, जो महानूर ने यूं थामा गोया मरते हुए को ज़िंदगी की नवीद मिल गई हो। अस्सलाम वालेकुम। उसकी आवाज़ पर बेइख्तियार आंसू गालिब आ गए।
نانی امی مجھے بچا لیجیے خدا کے لیے، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دیکھو بیٹی، وہ تم پر اپنے ارمان نکال چکا ہے، بس سمجھو کہ اب ہم مر چکے، ایسی بے شرمی کی زندگی ہم نہیں جی سکتے۔ فرض کر لو ہم نے تمہیں رخصت کر دیا، اب برا بھلا نیک بدماش جیسا بھی ہے اب وہی تمہارا ہے، گھر میں اور بچیاں بھی ہیں، دیکھو ہم تمہیں رو رہے ہیں۔ نانی اماں کے سسکنے کی آواز ابھری۔ پاشا نے سیٹ پتھرائی ہوئی ماہ نور کے ہاتھ سے لے لیا۔ بس، ویسے کیا کہہ رہی تھی؟ میں ٹھیک سے سن نہیں سکا۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا مگر اس کے ساکت وجود میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ محترمہ، مادام، میڈم، ہز ایکسیلنسی، شریمتی، ڈارلنگ، اس نے شرارت سے ماہ نور کی ٹھوڑی اونچی کی، پھر اپنے بازوؤں میں کس کر جنبش دی۔ وہ ایک دم ڈھلک کر اس کے شانے سے آ لگی۔ پاشا ایک دم سٹپٹا گیا۔ ماہ نور! وہ فوراً کھڑا ہو گیا اور اسے بستر پر لٹا دیا۔ ماہ نور کی پلکوں میں کوئی جنبش نہ ہوئی، وہ مجسمے کی طرح ساکت لیٹی تھی۔ وہ سر سے پاؤں تک بے گناہ ہے، پھر اسے ہمیشہ کے لیے ایک درندے کو کیسے سونپ دیں؟ مظاہر بالکل آؤٹ ہو گئے تھے۔ ہم سے زیادہ کون جانتا ہے کہ ہماری بچی بالکل بے گناہ ہے، مگر جو کچھ اس کے ساتھ ہو چکا ہے، غیرت کا تقاضا ہے کہ اب وہ اسی کی ہو کر رہے۔ کوئی نہیں قبولے گا اسے۔ تم تو پہلے ہی مارے باندھے میری منت خوشامد پر اس سے نکاح کر رہے تھے۔ بڑی اماں بہت دکھ و کرب سے کہہ رہی تھی۔ جب بیوہ عورت قبول ہو جاتی ہے، مطلقہ قبول ہو جاتی ہے، تو پھر وہ تو قطعی بے گناہ و معصوم ہے۔ میں تیار ہوں اسے قبول کرنے کے لیے، میں اس کی پارسائی پر حلف اٹھا سکتا ہوں مجمع میں۔ میں لکیر کا فقیر نہیں ہوں اور نہ ہی عدل و انصاف سے بے بہرا۔ ٹھیک ہے، میں پہلے مارے باندھے اسے قبول کر رہا تھا، مگر اب دل سے قبول کرنے کو تیار ہوں، اس لیے کہ ظلم ہر شکل میں میری برداشت سے باہر ہے۔ اسے ظالم کے شکنجے میں سونپتے ہوئے آپ کے دل کو کچھ نہیں ہوا بڑی اماں؟ مظاہر دکھ اور تعصب سے ہاتھ مل رہے تھے۔ تو پہلے سوچ لیا ہوتا، یہ سب تو یہ دن کیوں آتے؟ بڑی اماں کی آواز بھرا گئی۔ آپ کہہ سکتی ہیں اس کے حق ہی میں انکار کیا تھا کہ شاید میں اسے وہ خوشی نہ دے سکوں جو وہ ڈیزرو کرتی ہے۔ مظاہر بہت شکستہ انداز میں کہہ رہے تھے۔ کیا کرتی ہے؟ بڑی اماں الجھیں۔ میرا مطلب ہے جس کی وہ بحیثیت انسان مستحق ہے، مظاہر نے وضاحت کی۔ اتنی اچھی بچی تو بہت حق رکھتی ہے، بڑی اماں یاسیت سے بولی۔ آپ نے اسے مایوس کر کے اچھا نہیں کیا، کیا قیامت گزری ہوگی اس پر۔ مظاہر نے نظر اٹھا کر وال کلاک کی سمت دیکھا، رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ وہ تو اپنا سب کچھ گنوا بیٹھی بیٹے، کہہ رہا تھا اماں جی اللہ آپ کو لمبی عمر دے اور میں جلد ہی آپ کے پڑھ نواسے سے آپ کو ملاؤں۔ اسے تو دعائیں دیں گی نا؟ مظاہر بچے ہم لٹ چکے ہیں، ٹھنڈے بیٹھ جاؤ، بھول جاؤ اسے۔ بڑی اماں سسک سسک کر رونے لگی تھیں۔ کیسے بھول جائیں بڑی اماں؟ میں اس دقیانوسی منافق معاشرے کے کسی اصول و قانون کو نہیں مانتا۔ اس درندے کو سبق سکھانے کا عزم کیا ہے میں نے، وہ کچھ بھی کر چکا ہو مجھے ماہ نور ہر حال میں قبول ہوگی۔ ہاں بس اب لکیر ہی پیٹنا ہے ہمیں۔ بڑی اماں نے سرد آہ بھر کر اس کی بات گویا چٹکیوں میں اڑا دی۔ آپ دیکھیے گا، جیتنے کے شوقین و عادی جب کبھی ہارتے ہیں نا تو بہت خطرناک ہو جاتے ہیں۔ ہی از مائی اون بزنس، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائے۔ کاش تم شروع ہی میں میری بات مان لیتے، بڑی اماں افسردگی سے بولیں۔ وہ تب بھی یہی کرتا اور میں بھی یہی کرتا جو اب کروں گا۔ وہ بہت بدلے ہوئے نظر آئے۔ یہ تبدیلی بڑی اماں کو بھی محسوس ہوئی، بہت اجنبی سا لب و لہجہ تھا۔ بھیا میرے دیکھتے دیکھتے 2 بڑی گاڑیاں آزو بازو چلنے لگیں، خبر نہیں کس طرف سے آئی تھی۔ کھڑکیوں میں سے پستولیں نکلی، میں سمجھی ہم پر گولیاں چل رہی ہیں۔ میری تو آواز ہی بند ہو گئی، دل ہی دل میں کلمہ پڑھ لیا۔ انہوں نے ہماری کار کے پہیوں پر گولیاں چلائیں، پہیوں کی ہوا نکل گئی، کار رک گئی۔ ہل ہل کرتے جانے کتنے سانڈ گاڑیوں سے کودے، پھر تو میری چیخیں نکل گئیں۔ عارفہ بھی چیخنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس مردار نے ماہ نور کو گھسیٹ لیا، دوسروں نے ہم پر پستولیں تان لیں۔ ایک گاڑی میں ماہ نور کو ڈال کر وہ چل دیا، دوسری گاڑی میں سے تڑا تڑ گولیاں چلیں، پھر مجھے تو ہوش نہ رہا۔ عالیہ بیگم دیر بعد حواسوں میں آئی تھیں اور اسلام آباد سے آئے ظہیر کو افطاد کی تفصیل بتا رہی تھیں جو ایک دم گمسم نظر آنے لگے تھے۔ رپورٹ وغیرہ درج کرا دی تھی؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ یہ رپورٹ بھی لکھائی جاتی ہے، یہ خبر تو در و دیوار سے بھی چھپائی جاتی ہے، بڑی اماں گویا تڑپ کر بولی۔ مظاہر نے کچھ تو کیا ہوگا؟ ظہیر نے اظہر سے پوچھا جو بہت مغموم نظر آ رہے تھے۔ ہاں وہ لگا ہوا تو ہے مگر کچھ بتاتا نہیں، اظہر نے جواب دیا۔ اس کے بعد کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا اس نے آپ لوگوں سے؟ ظہیر کا ذہن قطعی حاضر تھا، وہ بہت مرتب سوالات کر رہے تھے۔ 2 ٹیلی فون آئے تھے اس منحوس کے، مظہر نے اٹھایا تھا، پہلے بولا مظاہر سے بات کراؤ۔ مظہر نے کہا وہ گھر پر نہیں ہے تو بولا اپنی دادی کو فون دو۔ بس کچھ اپنی الٹی سیدھی بکواس کی اور فون بند کر دیا۔ بڑی اماں نے اپنے حساب سے بات کی۔ کیا بکواس کر رہا تھا؟ ظہیر نے گہری نظروں سے بڑی اماں کا چہرہ دیکھا۔
کیا بتاؤں، اس عمر میں بھی بچیوں کے سامنے بات کرتے ہوئے لاج آتی ہے۔ وہ تو خیر شرم و حیا کہیں رکھ کر بھول گیا ہے۔ دوسرا ٹیلی فون آیا تو اس وقت بھی مظاہر گھر پر نہیں تھا۔ اس سے تو بات نہیں ہوئی۔ ماہ نور کی آواز سنی تو سارے نقصان لائن لگا کر سامنے آ کھڑے ہوئے۔ بس مجھ سے برداشت نہیں ہوا، کہہ دیا کہ اب اس گھر کا خیال ذہن سے نکال دے، جو ہوا سو ہوا۔ کہہ تو دیا مگر اندر ایک آگ بھڑک گئی۔ زندہ پلی پلائی بچی مذاق تو نہیں ہے، مگر آگے دوسری بچیاں بھی ارمان لیے بیٹھی ہیں، ان کا بھی تو سوچنا ہے۔ مجھے تو سوچ سوچ کر ہول آ رہے ہیں، جب خواجہ نفیس کے گھر بات پہنچے گی تو وہ کیا خیال کریں گے۔ ہم تو بے قصور ہو کر بھی رسوا ہیں۔ بڑی اماں رونے لگیں۔ عقل سمجھ سے کام لیں گے تو کیوں غلط بات سوچیں گے کہ کوئی انسان ایسا ہے جو جانتے بوجھتے ذلت کے راستے پسند کرے۔ مت وہم کریں، اگر ہم بے قصور ہیں تو اللہ ہمارے لیے آسانی پیدا کر دے گا۔ یہ تو ظلم کی انتہا ہو گئی کہ جن لوگوں پر ظالم مسلط ہوا انہیں مزید عذابوں میں گھسیٹا جائے۔ کوئی ضرورت نہیں پریشان ہونے کی۔ ظہیر اندر سے ٹوٹ رہے تھے مگر بڑی اماں کو تسلی دے رہے تھے۔ بیٹے آسمان ٹوٹا ہے سمجھو، وہ تڑپ کر بولیں۔ جس نے آزمائش میں ڈالا ہے وہی نکالے بھی گا۔ اظہر بھی خاصا سوچ کر بولے، بہت آسان ہے کہنا، ہائے میرے اللہ۔ عالیہ بیگم نے بھی گویا دہائی دی۔ پھر آپ لوگ گھر کیسے پہنچے؟ ظہیر نے اظہر سے پوچھا۔ کوئی وڈیرا شہر سے آ رہا تھا، اس نے اپنی جیپ روک کر صورتحال معلوم کی، موبائل پر ایک گاڑی منگوائی اور ہمیں گھر چھوڑا۔ عارفہ پھپھو اور تائی امی کی حالت بہت خراب تھی، پہلے ان کو ہسپتال پہنچایا، پھر ہم لوگ گھر آئے۔ تایا ابا نے خود کو بہت سنبھالا تھا مگر گھر آ کر ان کی حالت بگڑ گئی تھی۔ اظہر نے مزید بتایا۔ یہ نواب شاہ جانے کا مشورہ دیا کس نے تھا؟ ظہیر نے اچانک پوچھا۔ عالیہ بیگم پہلو بدل کر رہ گئیں۔ نکاح جو کرنا تھا وہ موا تو جیسے آنکھ کان لگائے بیٹھا تھا، اسی لیے اذانوں سے پہلے گھر سے نکلے تھے کہ اس وقت تو نامراد سو رہا ہوگا۔ تمہاری تائی نے تو اپنی طرف سے بھلی سوچی تھی۔ بڑی اماں نے بڑے سبھاؤ سے بہو کو مشکل سے نکالا۔ ظہیر خاموش ہو رہے، انہیں اپنی بات کا جواب مل گیا تھا۔ ابھی ہم اپنے نصیبوں کو رو رہے تھے کہ اتنے میں آ گئی ریبا کی ساس، مشکل سوا پڑ گئی، وہ بھی اتنی تسلی سے آئیں کہ بیٹھیں تو اٹھنے کا نام نہیں لیا۔ بس بھیا کچھ نہ پوچھو۔ آخر ایک روز تو انہیں اس حادثے کے بارے میں پتہ چلنا ہی ہے، آپ خود بتا دیتی۔ کیسی باتیں کر رہے ہو، مذاق ہے کوئی؟ عالیہ بیگم جیسے تڑپ کر بولیں۔ رو لینے دو ہمیں، کرنے دو کچھ دیر ماتم، داغ لگا ہے ہمارے خاندان کو۔ محض سوچ کا انداز ہے، اتنی بڑی بڑی حق تلفیاں ہو جاتی ہیں اور لوگوں کو کسی جرم کا احساس نہیں ہوتا۔ جب ہم نے کوئی جرم نہیں کیا تو خود کو مجرم کیوں محسوس کریں؟ اگر کوئی ہم سے ملنا نہ چاہے تو ہم اصرار نہیں کریں گے۔ ہمیں بہت عزیز رشتوں کے بغیر بھی جینا آتا ہے اور عرصے سے جی رہے ہیں۔ ظہیر کے لہجے میں تلخی جھلکنے لگی تھی۔ عالیہ بیگم تو ان کے قطعی انداز پر گڑبڑا کر رہ گئیں۔ اس دنیا میں انسانوں سے کٹ کر گزارا نہیں ہوتا، یہ سب انسانوں کی مجبوری ہے، بڑی اماں نے کہا۔ بہت سے انسانوں کا ہو جاتا ہے بڑی اماں، آپ خواہ پریشان نہ ہو۔ حادثہ اگرچہ بہت بڑا ہے مگر تاب لا کر جینے کی راہ بھی ڈھونڈنا ہے۔ ظہیر کا انداز دو ٹوک تھا۔ وہ واپس آ جاتی ہے تب بھی اور نہیں آتی ہے تب بھی، دونوں صورتوں میں ایک قیامت بہرحال برداشت کرنا ہے۔ وہ مزید گویا ہوئے، لو تمہارا بھائی تو میدان میں نکل کھڑا ہوا ہے، کہاں تو نکاح پر رضامند نہیں ہوتا تھا اور کہاں یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ بھی ہو اپنائے گا اسے ہی۔ میری تو جان کانپتی ہے، اتنے خطرناک انسان سے بھیڑنا کوئی دانائی تو نہیں، تم ہی اسے سمجھاؤ۔ بڑی اماں کو اچانک مظاہر کا دھیان آیا۔ اب پتہ نہیں آپ لوگوں سے اس کی کس قسم کی بات چیت ہوئی ہے، میں خود اس سے بات کروں گا تو کسی نتیجے پر پہنچوں گا۔ اتنا بے وقوف تو وہ ہرگز بھی نہیں ہے کہ بلا وجہ جان کی بازی لگانے لگے۔ ظہیر اظہر کی طرف استفہامیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بڑی اماں کو سمجھا رہے تھے۔ ارے نشاط جاؤ، اپنی پھوپھی سے کہو ادھر ہی آ جائے، چھت پر اکیلی کیا کر رہی ہے؟ بڑی اماں نے کسی سمت نشاط کا اندازہ کر کے اسے غائبانہ مخاطب کیا۔ اب کیسی طبیعت ہے پھپھو کی؟ ظہیر نے عالیہ بیگم سے پوچھا۔ پتہ نہیں کتنی ڈرپس اور انجیکشن لگے ہیں تو سمجھو چلنے پھرنے کے قابل ہے، مگر حالت ابھی بھی اچھی نہیں، بیٹھی خلاؤں میں گھورتی رہتی ہے، نہ کچھ کھاتی نہ پیتی ہے۔ طاہر علی نے تو نئے سرے سے بستر پکڑ لیا ہے، رات بھی بہت کھانس رہے تھے۔ آ بھی جائے تو کیا، روگ تو نہیں مٹیں گے، عمر بھر کا داغ ہے، وہ مزید گویا ہوئیں۔ خیر آنے والے کل میں کیا ہو کوئی نہیں کہہ سکتا، اس دنیا میں روز ہی نئی نئی قیامتیں برپا ہوتی ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اظہر نے فوراً کہا۔ بہرحال ایک حقیقت ہے جو سامنے ہے، عالیہ بیگم آہ بھر کر بولیں۔ ہاں جب تک کچھ ہوا نہ تھا جان سولی پر لٹکی ہوئی تھی، اب قیامت آ کر گزر گئی تو بیٹھے حیران پریشان، کچھ سوچ نہیں رہا۔ موت بھی جانے کہاں منہ چھپا کر بیٹھ گئی۔ بڑی اماں نے آنکھوں میں آئے آنسو انگلی کی پوروں سے صاف کیے۔ مظاہر کہاں؟ ظہیر نے پوچھا۔ اللہ جانے اب نئی فکر ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، تم اسے سمجھاؤ، اللہ کی امانت ہے جان، جوش میں ٹھکانے لگانے کی چیز نہیں ہے، بڑی اماں نے ظہیر سے کہا۔
ہاں مگر وہ ملے تو صحیح۔ ظہیر اٹھ کھڑے ہوئے۔ کون؟ پاشا۔ کھٹ کھٹ کھٹاک گیٹ کھل گیا۔ آ گیا 4-5 دن بعد گھر آنے کا ہوش، قمر النساء نے ناراضگی سے کہا۔ پاشا اندر آ گیا تھا، انہوں نے گیٹ دوبارہ بند کر دیا۔ کبھی تو مسکرا کر استقبال کیا کریں جس طرح دامادوں کا کرتی ہیں۔ وہ ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میرے داماد تمہاری طرح نہیں ہیں، وہ سابقہ انداز میں کہہ رہی تھی۔ ہو بھی نہیں سکتے، ہماری طرح کا ہونے میں محنت پڑتی ہے، بڑا کام ہوتا ہے۔ وہ شرارت سے ماں کی پشت کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اللہ نہ کرے کوئی تمہاری طرح کا ہو، وہ بگڑ کر بولی۔ پاشا کچھ بولے بغیر اپنے بیڈ روم کی طرف مڑ گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے پہلے اے سی آن کیا، پھر وارڈروب کھول کر نائٹ سوٹ نکالنے لگا۔ کھانا لاؤں؟ قمر النساء جانے کب موجود ہوئی تھی۔ کیا پکایا ہے؟ وہ بڑی رسانیت سے پوچھ رہا تھا۔ ملکہ مسور کی دال اور چاول، کچے قیمے کے کباب بھی ہیں فریزر میں، کہو تو تل دوں۔ خیر ہے دال چاول ہی چلیں گے، باہر تو صرف گوشت ہی کھانے کو ملتا ہے، ماں کے ہاتھ کے دال چاول کی تو بات ہی اور ہوتی ہے۔ وہ وارڈروب بند کر کے پلٹا۔ خیریت؟ آج کیسے ماں کی کوئی خوبی یاد آ گئی؟ قمر النساء ٹھٹک گئی۔ ماں تو ہوتی ہی خوبی ہے، آپ موقع ہی کب دیتی ہیں کہ آپ کی تعریف کریں۔ گھر میں گھستے ہی لان تان شروع۔ وہ کپڑے بازوؤں میں سمیٹے ماں کے مقابل کھڑا بڑی معصومیت سے کہہ رہا تھا۔ اللہ رحم کرے میرے حال پر۔ قمر النساء کسی اندیشے سے ہول گئیں، بڑا بدلا ہوا انداز تھا۔ وہ تو ہمیشہ اپنی بات منواتا تھا، اپنے مخصوص خود سر انداز میں ماں کا دل رکھنے کی تو کبھی کوشش نہیں کی تھی۔ خیریت تو ہے بیٹے؟ ماں کب سے ماں لگنے لگی، وہ کہے بنا نہ رہ سکی۔ اتنی بدگمانی بھی اچھی نہیں ہوتی اماں، آخر آپ کا ہی بیٹا ہوں، لے کر تو نہیں پالا تھا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ کاش لے کر ہی پالا ہوتا، یوں اپنے آپ سے شرم تو نہ آتی، وہ اداس انداز میں بولی۔ اچھا میں واش روم سے ہو کر آ رہا ہوں، اتنے آپ کھانا نکالیں، پھر آپ سے تفصیل سے باتیں ہوں گی۔ وہ واش روم کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ تفصیل سے؟ قمر النساء کا کلیجہ دھک سے رہ گیا۔ کہاں تو ماں سے بات کرنے کی کبھی فرصت نہیں ملی، کہاں اب تفصیل سے باتیں ہوں گی۔ اللہ جانے کیا قیامت چھپی ہوئی ہے اس تفصیل میں۔ وہ ہولتی ہوئی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ میز پر کھانا سلاد سجا کر انہوں نے اسے وہیں سے آواز دے ڈالی تھی۔ وہ سیٹی پر کوئی دھن بجاتا فوراً ہی آ گیا تھا۔ قمر النساء فریج سے پانی کی بوتل نکال رہی تھی۔ آج کس کس بیٹی سے بات یا ملاقات ہوئی؟ وہ پلیٹ میں چاول نکالتے ہوئے پوچھنے لگا۔ یا اللہ رحم، آج تو بہنیں بھی دھیان میں تھیں، وہ بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھنے لگیں۔ فریحہ کا فون آیا تھا، ملیحہ کو میں نے خود کیا تھا۔ صبیحہ شام سے آئی ہوئی تھی، تھوڑی دیر پہلے ہی گئی ہے۔ وہ خود کو سنبھال کر اطمینان سے بتانے لگیں۔ کس کے ساتھ؟ اس نے یوں ہی پوچھ لیا۔ اس کا میاں آیا تھا لینے، دفتر سے سیدھا یہیں آ گیا تھا، اسی کے کہنے پر دال چاول پکائے تھے۔ اللہ ہر طرح کا سکھ چین دے، بہت خیال کرتا ہے میرا بھی اور میری بیٹی کا بھی۔ انہوں نے اس کے مقابل کی کرسی سنبھال کر بہت دل سے دعا دی۔ اصل میں تو آپ کے داماد ہی آپ کے بیٹے ہیں، ہم تو بس یوں ہی۔ اس نے جان بوجھ کر فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ یہ مجھ پر اللہ کا احسان ہے، میرے سب داماد بیٹوں کی طرح میرا خیال کرتے ہیں۔ کاش میرا بیٹا بھی میرا ہوتا۔ ان کی آواز دھیمی ہو گئی۔ آپ ہی کا تو ہوں قیامت تک، کوئی اور کلیم کر سکتا ہے مجھ پر؟ وہ مسکرا رہا تھا۔ قمر النساء کے پاس مناسب جواب تھا مگر وہ مصلحتاً خاموش رہیں۔ وہ بس انتظار کر رہی تھی کسی انوکھی سی بات کا جو پاشا کے منہ سے نکلتی۔ وہ اس کی ماں تھیں آخر، اس کی ایک ایک ادا سے آشنا۔ کہاں رہے اتنے دن؟ وہ بغور صورت دیکھ رہی تھی۔ یہی ملک میں، اپنے شہر میں۔ وہ 2 چمچے استعمال کر رہا تھا اور اس طرح کھا رہا تھا جیسے شدید بھوک لگی ہوئی ہو۔ کم از کم فون تو کر دیا کرو، اکیلی ہولتی رہتی ہوں، رات بھر نیند نہیں آتی، وہ بولی۔ اتنے برے بیٹے سے بھی ماں اتنی محبت کرتی ہے، وہ مسکرایا۔ ماں تو پاگل ہوتی ہے، ماں جو ہوتی ہے، وہ افسردگی سے مسکرائیں۔ کپڑے کیسے ہو رہے تھے، کب سے نہیں بدلے تھے؟ وہ اس کے چہرے پر مسلسل نظریں جمائے ہوئے تھیں۔ بس مصروفیت بہت تھی، وہ لاپرواہی سے بولا۔ ہاں تمہیں تو کام بہت ہوتے ہیں۔ الہی دین بھی آیا تھا زمینوں کا حساب لے کر، میں نے کہہ دیا میرے بس کی تو بات نہیں، پاشا آئے گا تو بتا دوں گی، چکر لگا لینا۔ وہ کچھ سوچ رہی تھی۔ آپ کاغذات لے لیتی، میں دیکھ لیتا، آموں کی فصل کا حساب لایا ہوگا۔ پتہ نہیں، میں نے اس سے کچھ پوچھا نہیں، وہ کہہ کر خاموش ہو گئی۔ پاشا نے کھانا ختم کیا، نیپکن سے منہ صاف کیا اور ایزی ہو کر بیٹھ گیا۔ کیا سوچ رہی ہیں؟ اس نے ماں کو متوجہ کیا۔ کچھ نہیں، کھانا کھا لیا تم نے؟ اس نے ماں کو متوجہ کیا۔ کھا لیا۔ وہ ایک بات ہے اماں، وہ کچھ ہچکچاتے ہوئے بولا۔ ہاں کہو۔ انجانے اندیشے سے دل کانپ گیا۔ آپ کو صبح میرے ساتھ چلنا ہے۔ کہاں؟ وہ بری طرح چونکی۔ ایک جگہ، میرا ہی گھر ہے، وہ اطمینان سے بولا۔ پھر بھی کس جگہ؟ وہ پریشان ہو گئی۔ بس آپ کو چلنا ہے، وہ اپنی فطری خودسری سے بولا۔ آپ کی ضرورت ہے۔ ذہن نصیب، تمہیں بھی میری ضرورت پڑ گئی، وہ بہت ڈر رہی تھی۔
آپ تو بہت ضروری ہیں، آپ کی دعاؤں سے تو کئی بار گولیوں کی بارش سے زندہ بچ نکلا ہوں۔ چلو شکر ہے، کسی حساب سے ہی ضروری سمجھو، کہو کیا بات ہے؟ وہ پوچھنے لگیں کیوں چلنا ہے صبح؟ وہاں چل کر پتہ چل جائے گا، وہ عام سے انداز میں بولا۔ نہیں مجھے بتاؤ تبھی چلوں گی، خدا معلوم کیا مسئلہ ہے، وہ قطعی انداز میں بولی۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ فکر مند نہ ہوں، کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے، وہ انہیں تسلی دینے لگا۔ پھر بھی کچھ اندازہ تو ہونا، بتانے میں کیا حرج ہے؟ وہ ہنوز اپنی بات پر قائم تھی۔ آپ ڈر کیوں رہی ہیں؟ میرے ہوتے ہوئے آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ نعوذ باللہ، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، میں اسی سے امیدیں کرتی ہوں، قمرالنساء نے اس کی بات کاٹ کر بے ساختہ کہا۔ ٹھیک ہے پھر آپ اللہ پر بھروسہ کر کے میرے ساتھ چلیں، اس نے بھی فوراً کہا۔ ٹھیک ہے، اللہ مالک ہے، چلی چلوں گی۔ انہوں نے بالآخر ہتھیار ڈال دیے۔ پاشا نے آہستگی سے دروازہ کھولا، دروازہ کھلنے کی مخصوص چرچراہٹ پیدا ہوئی۔ قمرالنساء حیران پریشان اس کے پیچھے تھی۔ کمرے میں بہت ہلکی روشنی تھی۔ بیڈ کے ساتھ لیدر کی چیئر پر بیٹھی نرس پر سب سے پہلے ان کی نظر پڑی تھی، جو انہیں دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ پاشا نے اسے کمرے سے باہر جانے کا اشارہ کیا، وہ فوراً ہی سر جھکا کر نکل گئی۔ قمرالنساء ہکا بکا بستر پر دراز وجود کو دیکھ رہی تھی۔ ہلکی روشنی کی وجہ سے چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ کون ہے یہ؟ وہ یکلخت پاشا کی طرف مڑ گئیں۔ آپ نے پہچانا نہیں؟ وہ سینے پر ہاتھ لپیٹے بڑی سنجیدگی سے ماہنور کا چہرہ دیکھ رہا تھا، پھر ایک دم بدک کر پیچھے ہٹی تھی اور سینے پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ ماہنور؟ انہوں نے پاشا کا چہرہ بہت قریب سے دیکھا۔ پاشا خاموش رہا۔ اٹھا کر لائے ہو؟ وہ اپنے ڈوبتے دل پر ہاتھ رکھ کر اس سے پوچھ رہی تھی۔ بڑی بے چارگی تھی ان کے انداز میں، جیسے ان کی ساری توانائی ختم ہو گئی ہو۔ پاشا خاموش ہی رہا۔ قمرالنساء وہیں بیٹھ کے کنارے پر ٹک گئیں اور دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ وہ بے مہر سے انداز میں پوچھنے لگا۔ مجھے ہی تو رونا چاہیے، میرے علاوہ کسی کو نہیں رونا چاہیے، اس لیے کہ جس کے ہاتھوں کسی کے گھر میں آگ لگی ہے وہ میرے شکم میں ڈھلے تھے۔ وہ اتنا کہہ کر دوبارہ رونے لگیں۔ ہر انسان اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے، آپ کو کچھ محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کس قدر سنگ دلی سے کہہ رہا تھا۔ ارے مجھے حیا آ رہی ہے، شرم سے ڈوب مرنے کو جی چاہ رہا ہے۔ بد نصیب، تجھے کیا پتا کہ تو نے کیسا حشر برپا کیا ہے۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ کوئی حشر وشر نہیں ہوا ہے، لوگ خود قصوروار ہوتے ہیں، کسی کی بات ہی نہیں سمجھتے، ایسے لوگوں کو پھر سمجھانا پڑتا ہے، مایا پر ناک بن کر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ تلخی سے کہہ رہا تھا۔ شریفوں کی بیٹی مایا ہی ہوتی ہے، اس کی حفاظت فرض ہوتی ہے۔ ارے کیا غضب ڈھایا ہے پاشا، میں مر کیوں نہیں جاتی، کیسی بے حیا ہوں میں۔ یا اللہ کیا کیا دکھائے گا مجھے، غفور الرحیم مجھے معاف کر دے، بخش دے میرے گناہ۔ ان کا رونا نہیں رک رہا تھا، پاشا کے چہرے پر ناراضگی بھی تھی اور الجھن بھی۔ یہ اٹھ کیوں نہیں رہی، کیا ہوا ہے اسے؟ تبھی قمرالنساء جیسے نیند سے جاگیں، اتنے شور پر بھی وہ ٹس سے مس نہ ہوئی تھی، چت لیٹی تھی۔ بے ہوش ہے، وہ اس کی سمت دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ کب سے ہے یہاں؟ قمرالنساء نے ماہنور کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ زیادہ دن نہیں ہوئے، جب سے آئی ہے بے ہوش ہی ہے، پاشا نے جواب دیا۔ قمرالنساء کو کچھ سکون کا احساس ہوا، انہوں نے ماہنور کا ہاتھ اونچا کیا اور ایک بوسہ دیا۔ کیسی معصوم صورت ہے، کاش میں اتنی قسمت والی ہوتی کہ تیرے دروازے پر بارات لے کر جاتی، پر کیا کریں، ہم دونوں ہی کے نصیب خراب ہیں۔ ان کی آنکھوں سے پھر اشک رواں ہو گئے۔ کیوں نصیب خراب ہے؟ آ تو گئی ہے آپ کے پاس، آپ کہیں گی تو ہم آپ کے ساتھ ہی رہیں گے۔ آ گئی ہے؟ قمرالنساء نے گویا بہت اذیت محسوس کی۔ اسے واپس چھوڑ کے رہو، میں بہت عزت کے ساتھ اسی کے دروازے سے بیاہ کر لاؤں گی اور اب تو وہ لوگ انکار نہیں کریں گے۔ قمرالنساء نے جیسے اس کی منت کی۔ واپس چھوڑ کر آؤں؟ کیا مطلب، اپنی موت کے پروانے پر خود اپنے ہاتھ سے دستخط کروں؟ واہ کیا حل ہے میرے مسئلے کا۔ بھولی ماں، اگر اس کے دروازے پر چھوڑ کر آ گیا تو دنیا کو اس کا سایہ بھی نظر نہیں آئے گا، اور یہ صرف کورٹ میں نظر آئے گی میرے خلاف گواہی دیتی ہوئی، میری پھانسی کی درخواست کرتی ہوئی۔ پاشا نے گویا سر پیٹا تھا۔ نہیں، اب یہ ان کی مجبوری ہوگی کہ وہ اس کا نکاح تمہارے ساتھ کریں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، محض تمہارا جرم تمہیں ڈرا رہا ہے۔ قمرالنساء نے قطعی انداز میں بات کی۔ وہ جو اس کا کزن ہے نا، میرے خون کا پیاسا ہے۔ پنجابی کا لفظ شریکہ سنا ہے آپ نے؟ شریکوں والے بیر ہیں ہم ایک دوسرے سے، وہ صرف مجھے پھانسی کے تختے پر لٹکا دیکھنا چاہتا ہے، بغیر نکاح کے یہ اس کے ہاتھ میں لگ جائے، ایک مرتبہ پھر دکھائے گا وہ اپنے 111 رنگ تو اس میں بہت ہیں، دکھائے گا مگر 111 ہی۔ میں آپ کے مشورے پر عمل کر کے عذاب میں نہیں پھنسنا چاہتا، اس نے نروٹھے پن سے جواب دیا۔ وہ بیر باندھنے کہاں ٹکر گیا تمہیں؟ قمرالنساء کو تعجب ہوا۔ یہ لائی تھی اسے میدان میں اپنا حمایتی بنا کر، پاشا نے رکھائی سے جواب دیا۔ کیا لگتا ہے رشتے میں اس کا؟ قمرالنساء نے سوال کیا۔ ماموزاد اور بھی بہت کچھ لگنے والا تھا، وہ بس ہم ان ہو گئے وقت پر۔ بہرحال آپ چھوڑیں اس قصے کو اور میری تھوڑی سی ہیلپ کریں۔
गो हेल कज़न्स, ये होश में आती है फिर बे होश हो जाती है। मैं कमरे से उस वक्त तक बाहर रहूँगा जब तक ये मुकम्मल होश में नहीं आ जाती। मैं चाहता हूँ आप सिस्टर के साथ इस कमरे में रहें। वो होश में आते ही आपको देखे, आप इसे समझाएं, ज़रा इसका दिल पक्का करें। शाबाश बेटे शाबाश, शायद ही किसी बेटे ने जराइम की दुनिया में अपनी माँ को इस्तेमाल किया होगा। कमरुन्निसा ने तेज़ी से उसकी रवां गुफ्तगू में बंद बांधा था। कैसी बातें कर रही हैं अम्मा आप? किसी इंसान की ज़िंदगी बचाना क्या जुर्म है? वो ज़िद होकर पूछ रहा था। हाँ, तुम मौत बांटने वाले फरिश्ते बनकर फिरो और अम्मा को ज़िंदगी बांटने की ड्यूटी सौंपो। नाउज़ुबिल्लाह, तुफ़ है मेरी ज़िंदगी पर, हैफ़ है अपने माँ होने पर। तुम इसे गाड़ी में किसी तरह पहुँचाओ, मैं खुद इसकी माँ के हवाले कर आऊँगी। कमरुन्निसा ने बड़े तहकुमाना अंदाज में कहा, लाशऊरी तौर पर माँ होने का इस्तेहकाक ज़ाहिर किया था। मैं इसे इसी बिस्तर पर गोली तो मार सकता हूँ, मगर ये नहीं कर सकता जो आप कह रही हैं। हाय मेरे अल्लाह, कमरुन्निसा ने दहल कर उसकी सूरत देखी। इसे गोली मार सकता है जिसके लिए तूने ज़मीन आसमान एक कर रखे हैं। हाँ, या तो ये मेरी है या फिर किसी की नहीं, वो गुर्राया। अब ये तेरी ही है नादान, वो कर देंगे निकाह, तो एक मरतबा चल तो सही मेरे साथ। उन्होंने खुशामद की। ये जो आपका दिल है ना, स्पेशल बनता है, सबके पास नहीं होता, यानी खुशफहमी की भी हद होती है। उन्होंने बारूद बिछा दिया होगा शहर भर के रास्तों पर कि जाने मैं कौन से रास्ते से गुजर जाऊं। ये चली हैं उनसे ताल्लुकात करने। सुभान अल्लाह, अजब मजाक उड़ाने वाला अंदाज था। पाशा बेटे देख, इसकी माँ मर जाएगी, कमरुन्निसा भराई आवाज़ में बोली। ये तो इसकी माँ को पहले ही सोच लेना चाहिए था। मेरी तो कोई गलती नहीं है, बहुत पापड़ बेले हैं मैंने। उन गरीब लोगों के मिजाज ही नहीं मिलते, उन्हें इसी तरह अकल आनी है। बहुत चांस दिया था। रिश्ते नाते खुशी के सौदे होते हैं, माँ बाप की मर्ज़ी होती है, जहाँ चाहे अपनी बेटी दें। उन्होंने भी तरीके से मना कर दिया था, तुम्हारे ऐब तक नहीं गिनवाए थे। क्या ऐब है मुझ में? हाथ पाँव में से कुछ कम है? काना अंधा हूँ, रुपया पैसा नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ख़ानदान का अता पता नहीं है। वो उनकी बात काट कर भिन्ना कर बोला। किसी इंसान की बदनसीबी की इंतहा होती है कि उसे अपने ऐब भी हुनर नज़र आते हैं। ये भी गज़ब इलाही का इशारा होता है। कमरुन्निसा दुख से बोली। इस मर्तबा वो मेरी सुन लेंगे, मैं उन्हें कायल कर लूँगी। अब इसके सिवा चारा ही कोई नहीं कि उसका तुम्हारे साथ निकाह हो। वो मेरे समझाने से पहले ही ये बात समझ चुके होंगे। कमरुन्निसा ने बहुत तहम्मुल से उसे समझाया। आपकी इतला के लिए अर्ज़ मोहतरमा की नानी ने साफ कह दिया है, यह अब उनके लिए मर चुकी है। वो इस्तेहज़ाइया अंदाज में मुस्कुरा रहा था। कमरुन्निसा ने कलेजे पर हाथ रख लिया था। ऐसे पत्थर नहीं हो सकते वो लोग। मासूम और बेगुनाह बच्ची है, कुर्बान जाऊँ इस सूरत पर। उन्होंने आगे की तरफ झुककर अपने दोनों हाथों से उसके चेहरे पर प्यार किया। बात यह भी है कि लोग इतना अल्लाह से नहीं डरते जितना दुनिया से डरते हैं। वहाँ तो वैसे ही मरण पड़ गया होगा। पाशा, बड़ा जुल्म कमाया तूने, वो बहुत दिलसोजी से कह रही थी। बहरहाल अब ये वापस नहीं जाएगी। अगर वो कमांडो लेकर भी छापा मारेंगे तो मायूस होंगे। उस सूरत में मैं इसे गोली मार दूंगा, वो निहायत सफाकी से कह रहा था। कमरुन्निसा ने दहल कर पाशा की सूरत देखी। नाक का मसला है या मोहब्बत बहुत हो गई है? कमरुन्निसा की आवाज़ बहुत आहिस्ता थी। पता नहीं, ये तो मुझे खुद भी नहीं पता, उसने लाउबालीपन से जवाब दिया। वाह सुभान अल्लाह। कमरुन्निसा ने सिर्फ सोचा, बोली कुछ नहीं। अम्मा, मैं काम से जा रहा हूँ, इसकी देखभाल के लिए सिस्टर है। 1 घंटे बाद डॉक्टर भी चेक करने आएगा। बाकी आपका घर है, यहाँ ज़रूरत की हर शय मौजूद है। उसने ये कहकर जाने को कदम बढ़ाए। तुम कहाँ जा रहे हो? कितनी देर में लौटोगे? वो परेशान हो गई। बाहर जो बंदे हैं वो मेरे अपने गार्ड्स हैं, मैं जल्दी आऊँगा। मैं बाहर जाना तो नहीं चाहता, बस मजबूरी है। हाँ एक बात, ये कदादम आईना है, इसे धकेल दीजिए, ये आराम से खिसक जाएगा। ये रास्ता है नीचे तय खाने का। खुदा ना खास्ता कोई ख़तरा महसूस करें तो नीचे चली जाइएगा। कमरुन्निसा एकदम हवास बाख्ता नज़र आने लगी। ख़तरा? मेरा मतलब है, हो सकता है पुलिस रेड हो। आखिर मौसूफ़ा के कज़न आला अफसर हैं, हुकाम बाला से ताल्लुक़ कायम करके अपने दिल की तमन्नाएँ पूरी कर सकते हैं। वैसे यहाँ तक पहुँचना मुमकिन तो नहीं, खैर एहतियातन कह रहा हूँ। दरवाज़ा अंदर से लॉक रखिएगा। खुद तय खाने में चली जाऊँ और इसे यहीं बिस्तर पर छोड़ जाऊँ। और जो मैं कह रही हूँ कि सीधे सीधे हम खुद ही छोड़ आते हैं इसे इसकी माँ के पास। कमरुन्निसा बुरी तरह झल्ला कर रह गई। ये यहाँ से ऐसे गायब कर दी जाएगी जैसे जन्नत में पहुँचा दी गई हो, ज़मीन के दायरे ही से निकल गई हो। वह तमस्खराना अंदाज में मुस्कुरा रहा था। काश ये ज़हीन दिमाग अपने घर, ख़ानदान, वतन के लिए अपनी जहानत के करिश्मे दिखाता। कमरुन्निसा ने रुंधी हुई आवाज़ में कहा। किस कदर बेबस महसूस कर रही थी वो खुद को। उन्होंने बमुश्किल आंसू ज़ब्त किए और आगे बढ़कर महनूर की पेशानी पर बोसा दिया। मुझे माफ़ कर देना बेटी। पाशा बाहर चला गया था। नर्स अंदर आ चुकी थी। 1-1.5 घंटे में कमरुन्निसा की खूब मदारत हुई। ताज़ा फलों के जूस, फल, मिठाई, केक, बड़े पाए, खमीरी रोटी, चाय। कमरे में रखी मरकज़ी टेबल आहिस्ता आहिस्ता भरती जा रही थी।
سامنے رکھی اشیاء کو دیکھ کر ان کا دل بھر بھر آ رہا تھا۔ ایک نیک خصلت خوشحال بیٹے کے گھر میں ان کی یوں آؤ بھگت عزت افزائی ہوتی تو شاید خوشی سے پاؤں زمین پر نہ ٹکتے، مگر ان کی نگاہ بے خبر ماہ نور کے چہرے پر جا کر ٹک گئی۔ یا اللہ، میں اس قابل تھی جو یوں آزمائی جا رہی ہوں؟ میرے تو 7 بیٹے بھی نہیں تھے کہ بھولے بھٹکے کوئی تکبرانہ فعل سرزد ہو جاتا، کچھ منہ سے نکل جاتا۔ میں تو 5 بیٹیوں کی ماں ہوں۔ جب بھی تو بیٹی دیتا تھا کھلے دل سے لیتی تھی، شکرانہ پڑھتی تھی کہ ہونے والی بچی صحت مند ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ دعا کرتی تھی کہ یا اللہ جتنی اچھی صورت ہے بچی کی، اس سے اچھے اس کے اخلاق و نصیب ہوں۔ وہ صوفے سے اٹھ کر دوبارہ بیڈ پر آ کر بیٹھ گئیں اور ماہ نور کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگیں۔ محبت و قربت کی تپش تھی کہ کیا تھا، ان کی آنکھوں سے چند موتی ٹوٹ کر ماہ نور کی پیشانی پر ٹپکے اور اس نے یوں آنکھیں کھولیں جیسے وہ سو رہی تھی، اچانک جاگی ہو۔ پہلے تو اندھیرے میں وہ کچھ سمجھنے پہچاننے کی کوشش کرتی رہی، پلکوں کو جنبش دیے بغیر۔ نرس اسے آنکھیں کھولتا دیکھ کر اپنی کرسی سے اٹھ کر اس کے نزدیک آ گئی تھی۔ اس نے ماہ نور کی کلائی تھام لی۔ کیسی طبیعت ہے؟ وہ اس کی نبض چیک کرتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ کیا حال ہے بیٹی؟ قمر النساء نے اس کی پھٹی پھٹی آنکھوں میں جھانکا۔ کمرے میں آوازوں کا ارتعاش پھیلا اور وہ جیسے مکمل حواسوں میں آ گئی۔ اس نے کمرے کی چاروں سمتوں میں نظریں گھمائیں۔ وہ کہاں ہے؟ یہ کون ہے؟ وہ ذہن پر زور ڈالنے لگی۔ بیٹی لائٹ جلا دو، شاید یہ الجھ رہی ہے، قمر النساء نے نرس سے کہا۔ ماہ نور چونک سی گئی، یہ آواز تو وہ پہلے بھی سن چکی تھی۔ نرس نے اٹھ کر لائٹ چلا دی تھی، کمرے میں ٹیوب کی روشنی سے چکا چوندھ ہو گئی تھی۔ ماہ نور چند ثانیے پلکیں جھپکتی رہی، پھر اس کی نظریں قمر النساء کے صبیح چہرے پر ٹک گئیں۔ قمر النساء نے اسے اپنی جانب دیکھتا پا کر یوں نظریں جھکا لیں جیسے وہ کوئی سنگین جرم کر چکی ہوں اور وہ جرم ان کے چہرے پر نقش ہو۔ ماہ نور کے چہرے پر حیرت ٹھہر گئی تھی، اس کی آنکھوں میں صوتی ارتعاش تھا۔ پاشا کی امی؟ بیٹے پانی پیو گی؟ وہ بہت لرزتی آواز میں اس سے مخاطب ہوئیں۔ نرس جھٹ پانی کا گلاس میز سے اٹھا لائی اور اسے سہارا دے کر اٹھانے لگی۔ ماہ نور کی نظر ایک لہجے کے لیے بھی قمر النساء کے چہرے سے نہیں ہٹی تھی، ایک ٹک انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ نرس نے پانی کا گلاس اس کے ہونٹوں سے لگایا اور وہ ایک سانس میں پی گئی، اور پھر یوں گہرے گہرے سانس لینے لگی جیسے میلوں پیادہ چل کر آئی ہو۔ پتہ نہیں کب سے کچھ کھایا پیا نہیں، کتنے دن سے گلوکوز پہ رکھا ہوا ہے اسے، وہ نرس سے پوچھنے لگی۔ 2 دن سے، نرس نے بہت مؤدبانہ جواب دیا۔ بتاؤ 2 دن سے کچھ نہیں گیا اس کے منہ میں؟ ہاتھ دیکھو سوج کر کپا ہو رہے ہیں، اتنی موٹی سوئی ہوتی ہے گلوکوز کی، کئی دن نس میں رہے گی تو سوجن تو ہوگی۔ وہ پیار سے اس کے ہاتھ سہلانے لگیں۔ ماہ نور کی حیرت نہیں ٹوٹ رہی تھی۔ بیٹی پہلے اسے کچھ کھلا پلا دو، میرا خیال ہے پہلے اسے انناس کا رس پلا دو، ذرا ہوش و حواس درست ہوں گے تو خود بخود کھایا پیا جائے گا، وہ نرس سے کہہ رہی تھی۔ نرس نے تعمیل کی اور بہت وضعدار خوبصورت گلاس میں جوس لے آئی۔ قمر النساء نے خود اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ لاؤ میں اپنی بیٹی کو خود پلاتی ہوں۔ انہوں نے گلاس نرس کے ہاتھ سے لے لیا۔ وہ بہت رغبت سے پی رہی تھی، شاید اس لیے کہ ابھی حواس مکمل بیدار نہیں تھے، نہ مزاحمت تھی، نہ آمادگی، نہ انکار، نہ اقرار۔ چند سیکنڈ میں گلاس خالی ہو گیا تھا۔ قمر النساء نے گلاس نرس کو واپس تھما کر اسے آرام سے لٹا دیا اور محبت سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگیں۔ ماہ نور ہنوز انہیں تکے جا رہی تھی۔ کیا میں آپ کے گھر میں ہوں؟ وہ گمسم سی آواز میں پوچھ رہی تھی۔ قمر النساء اس کی آواز سن کر جیسے خوشی سے مسکرائیں۔ یہ بھی گھر ہی ہے، تم نے مجھے پہچانا؟ وہ پوچھنے لگیں۔ وہ دوبارہ انہیں غور سے دیکھنے لگی۔ آپ پاشا کی امی ہیں نا؟ وہ نکاہت بھری آواز میں پوچھ رہی تھی۔ ماں صدقے، ہاں میں تمہاری امی ہوں۔ میری بیٹی کی طبیعت اب کیسی ہے؟ وہ بہت شفقت سے پوچھ رہی تھی۔ مجھے کیا ہوا ہے؟ وہ پوچھنے لگی۔ کچھ بھی نہیں ماشاءاللہ، تم بالکل ٹھیک ہو، کچھ کھا پی لو تو طبیعت اور اچھی ہو جائے گی۔ ماہ نور بس ان کی شکل دیکھتی رہی۔ بتاؤ کیا کھاؤ پیو گی؟ گھر میں ہر چیز موجود ہے۔ اس کا ذہن کام نہیں کر رہا تھا، وہ بہت زور ڈال رہی تھی ذہن پر۔ تم اٹھ بیٹھو، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گی، اللہ جانے کب سے کچھ نہیں کھایا۔ نرس بیٹی اسے بٹھا کر پیچھے تکیے لگا دو، میں اتنے کچھ پلیٹ میں ڈال کر لاتی ہوں، وہ نرس سے مخاطب ہوئیں۔ نرس بہت مستعدی سے آگے بڑھی اور اسے بٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ قمر النساء نے پلیٹ میں ہارڈ پارٹ سے تھوڑا سا پائے کا سالن لیا، ایک کباب اسی پلیٹ میں رکھا، آدھی روٹی توڑ کر دوسری پلیٹ میں رکھی اور دونوں پلیٹیں ہاتھ میں لیے بستر تک آئیں۔ نرس ماہ نور کو بٹھا چکی تھی، پیچھے گول تکیے ٹکا دیے تھے۔ قمر النساء نے نوالا بنایا اور بسم اللہ پڑھ کر اس کے منہ میں دیا۔ ماہ نور آہستہ آہستہ چبانے لگی، مگر اس کی نظریں قمر النساء کے چہرے سے نہیں ہٹ رہی تھیں۔ سلاد بھی ہے، کھاؤ گی؟ وہ دوسرا نوالا اس کے منہ میں دے کر پوچھنے لگی۔ ماہ نور نے نفی میں سر ہلا دیا۔ قمر النساء اسے کھاتا دیکھ کر بہت مسرور تھیں، درمیان میں روکھا کباب بھی اس کے منہ میں دے دیتی تھیں۔ جانے کب سے میری بچی بھوکی ہے، اللہ مجھے معاف کرے۔ وہ بہت محبت بھری نظروں سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔
میں نے تو چکھا نہیں، کیسا ہے سالن؟ اچھا ہے، شکل تو اچھی لگ رہی ہے، پتہ نہیں گھر کا پکا ہے یا باہر سے منگوایا ہے۔ وہ بولتی جا رہی تھیں اور نوالے بناتی جا رہی تھیں۔ آپ کیسے آئیں یہاں؟ کیا یہ آپ کا گھر ہے؟ آدھی روٹی تمام ہوتے ہی ماہ نور نے پوچھا تھا۔ ہاں، یہ میرا ہی گھر ہے، میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ کھانے کے بعد چائے پیو تو بنواؤں؟ وہ پوچھنے لگی۔ ماہ نور نے نفی میں سر ہلا دیا۔ بیٹی ذرا آدھی روٹی اور دینا، تم نے ناشتہ کر لیا تھا؟ وہ نرس سے مخاطب ہوئی۔ جی، میں ارلی مارننگ ہی ناشتہ کر لیتی ہوں، تھینکس مدر، کرسچین نرس نے مؤدبانہ جواب دیا اور روٹی قمرالنساء کے ہاتھ میں تھما دی جو وہ ماہ نور کو کھلانے لگیں۔ کھانا کھا کر کچھ دیر آرام کرنا، پھر نہا لینا، طبیعت اور اچھی ہو جائے گی، وہ بولیں۔ رزق خالی پیٹ میں پڑتے ہی جیسے دل و دماغ میں روشنی سی آ گئی۔ میرا تو خیال تھا کہ میں مر جاؤں گی، کیا میں اتنی سخت جان ہوں؟ ماہ نور بھرائی آواز میں کہہ رہی تھی۔ مریں تمہارے دشمن، قمرالنساء بے ساختہ بولیں۔ وہ نہیں مریں گے، ماہ نور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ تو اتنی اچھی ہیں، آپ تو میری مدد کریں گی نا؟ وہ جیسے بڑی منت سے پوچھ رہی تھی۔ قربان جاؤں اپنی بیٹی پر، میں اپنی بیٹی کے ساتھ سائے کی طرح ہوں۔ ساری دنیا تجھے چھوڑ سکتی ہے، اللہ نہ کرے، وہ بھی جو تیرا دم بھر رہا ہے، مگر زندگی کی آخری سانس تک میں اپنی بیٹی کے ساتھ ہوں۔ انہوں نے اس کی پیشانی چوم لی۔ آپ جیسی نیک دل عورت نے اتنا شفاق بیٹا جنم دیا، آپ جو سختی کی تپش سے پگھل جائیں، ایسا کیسے ہو گیا؟ اللہ کی شان ہے بیٹی، بعض اوقات مٹی تو اچھی ہوتی ہے مگر غلط تربیت لے ڈوبتی ہے۔ بعض گھرانوں میں بہت سے لڑکیوں کے بیچ ایک لڑکا ہو جائے تو اس کے بیجا لاڈ اٹھائے جاتے ہیں اور بس یہیں سے خرابی شروع ہو جاتی ہے۔ عموماً مائیں ہی مورد الزام ٹھہرائی جاتی ہیں، مگر ہمارے ہاں الٹ ہوا۔ میں بچوں کی تربیت کے معاملے میں خاصی سخت رہی ہوں، مگر اس کے باپ کے آگے میری ایک نہ چلی۔ 7ویں پاس کی تو اسکوٹر لے کر دے دیا۔ میں بتیرا بولی، اتنے سے بچے کو اتنی بڑی چیز کیوں لے کر دے رہے ہیں؟ بولے، دیکھو ابھی سے کیسا شیر جوان ہے، کیا مہارت سے اسکوٹر چلاتا ہے۔ میٹرک پاس کیا تو لاکھوں کی گاڑی دی، کیوں بیٹھے بٹھائے ہر چیز ملے گی تو دولت کی کیا خاک قدر ہوگی؟ مگر میری سنتا کون؟ بیٹا کیا ہوتا ہے؟ بیٹے تو صرف دنیا کی زینت ہوتے ہیں، نصیب سے ہی اولاد کی خدمت ملتی ہے۔ ماشاءاللہ میری 5 بیٹیاں ہیں، اللہ کا احسان ہے، سسرال بھی ان سے خوش اور ان کے مرد بھی بہت خدمت کر کے گئی ہیں میری، اور اب بھی پوری ذمہ داری سے میری خبر گیری کرتی ہیں۔ سردیاں آنے والی ہوں تو بستروں کو دھوپ لگانے آ جاتی ہیں، کوئی اچھی چیز پکاتی ہیں تو مجھے بھجوائے بغیر نہیں کھاتی، بیمار پڑ جاؤں تو اپنے دھندے چھوڑ میرے سرہانے آ کھڑی ہوتی ہیں، بہترین سے بہترین ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی ہیں، میری صحت کے لیے نفل مانتی ہیں، باقاعدگی سے فون کرتی ہیں، گھر میں کوئی تقریب کریں تو خود آ کر لے جاتی ہیں۔ اللہ انہیں دین دنیا کی ہر نعمت سے نوازے، انہیں آزمائش سے اپنی پناہ دے، انہیں اولاد کی بہاریں دکھائے۔ کتنی پیاری ہوتی ہیں بیٹیاں، کوئی میرے دل سے پوچھے۔ قمرالنساء بیٹیوں کا ذکر کر رہی تھیں اور لہجے میں گویا شہد گھل رہا تھا۔ عین اسی دوران دروازہ کھلا اور پاشا اندر داخل ہوا۔ قمرالنساء یکدم خاموش سی ہو کر رہ گئیں۔ پاشا نے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا، وہیں کھڑے ہو کر گویا صورتحال سمجھنے کی کوشش کی۔ پلیز آپ اس شکی سے کہیں کہ فوراً یہاں سے چلا جائے، ورنہ، ماہ نور نے قمرالنساء کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر جیسے بہت اذیت سے گزرتے ہوئے کہا تھا۔ آپ اسے سمجھائیں، میں مزید نخرے برداشت کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ پاشا نے بڑے عقل کھرے انداز میں حساب برابر کیا تھا۔ کس نے کہا تھا کہ میرے نخرے اٹھاؤ؟ تبھی وہ حلق پھاڑ کر چیخی اور پھر دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ قمرالنساء نے اسے گلے سے لگا لیا، ان کی اپنی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس وقت وہ کس قسم کا کردار ادا کریں۔ دیکھو بی بی، ہم نے پراپر چینل کام کرنے کے بعد بہت مایوسی میں امپراپر چینل سٹیپ اٹھایا، سب کچھ فائنل ہو چکا ہے، حقیقت سامنے ہے، اب جو بھی ڈرامہ ہے فضول ہے، کہو تو کل اخبار میں چھپا دوں یہ اعلان کہ تم میری ہو چکی ہو۔ اماں آپ اسے سمجھائیں کہ یہ میرا دماغ خراب نہ کرے۔ اف خدایا، کتنا ظالم، بے ضمیر، بے حس ہے۔ محبت بھی ہوتی تو کچھ تقویت ہو جاتی، یہاں تو صرف ضد ہے، انا ہے، ہٹ دھرمی ہے، انتقام ہے۔ وہ قمرالنساء کے گلے سے لگی بلک بلک کر رو رہی تھی اور قمرالنساء کا دل پھٹا جا رہا تھا۔ اس سے اس لہجے میں بات نہیں کرو پاشا، یہ تو پہلے ہی ادموئی ہے، اتنا بڑا قدم اٹھایا ہی تھا تو دل جیتنے کی کوشش کرتے، اس سہمی ہوئی کبوتری کو نرخرے سے مت پکڑو، خبردار میرے سامنے اس سے اس لہجے میں آئندہ بات کی، اگر اس کے ساتھ 19-20 کی تو پھر میں بھی ثابت کر دوں گی کہ میں پاشا کی ماں ہوں۔ یہ کوئی طریقہ ہے بات کرنے کا؟ اجڑ انسان، یہ وزادار گھرانے کی بچی ہے، کوئی دیہاتن نہیں، اپنے یہ ترے تمغے اپنے جیسے لوگوں کو دکھایا کرو۔ قمرالنساء سچ مچ نہایت برہم انداز میں مخاطب تھیں۔ تو اماں آپ دیکھیں نا، برداشت کی کوئی حد ہوتی ہے، بہت آزما لیا اس خاندان نے مجھے، ہم بھی خاندانی ہیں، درختوں پر نہیں اگے تھے۔ وہ ہنوز اسی آف موڈ میں بات کر رہا تھا۔ دیکھو پاشا، تم ابھی یہاں سے چلے جاؤ، میں تم سے کہہ رہی ہوں، قمرالنساء نے ناراض انداز میں کہا۔ کب تک کے لیے؟ وہ تڑخ کر بولا تھا جیسے
जब तक मैं ना कहूँ, वो बरजस्ता बोली। और जो क़यामत तक ना कहा आपने, ये भी खूब रही। हाँ, इतनी अच्छी उम्मीदें मुझे तुमसे कभी नहीं रहीं। अब तुम जाओ यहाँ से। कमरुन्निसा उस बुरी तरह उसे रोता देखकर गोया पिघल कर पानी हो रही थी। पाशा ने चंद सानिया कुछ सोचा, फिर एकदम दरवाज़ा तेज़ी और झटके से खोलकर बाहर निकल गया। बस अब चुप हो जाओ, तुम्हें अंदाज़ा तो हो गया होगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ख्वाह कितनी मजबूर सही, तुम अकेली नहीं हो। हौसला रखो। अगरचे जो तुम पर गुजर रही है वो बहुत सख्त है, मगर सख्ती के मौसम में थोड़ी सी नरमी भी बहुत जानो। ये भी मजबूरों के लिए गैबी मदद होती है। ये यकीन रखो कि अपनी जान तुम पर वार दूंगी, मगर तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। वो उसे गले से लगाए बहुत मोहब्बत से थपक रही थी। उनके अंदाज में इतनी सच्चाई और खलूस था कि उसे नींद के झोंके आने लगे। इधर एक अफ्ताद पड़ी है, उधर शाहाना फ़ोन पर फ़ोन कर रही हैं कि निकाह की तारीख दें। घर भर के होश ठिकाने नहीं हैं। अब तुम ही उन्हें समझाओ, ठहराओ। वो तो कुछ सुन ही नहीं रही। मालूम नहीं उन्हें इतनी जल्दी क्यों है। मैंने कहा भी दिसंबर में मेरा पोता बहू अमेरिका से आएंगे तो उस वक्त ये तकरीब कर लेंगे। बोली उस वक्त रुखसती कर लेंगे। अब बोलो। मैं कर लूँगा ख्वाजा साहब से बात, आप परेशान ना हो। मज़ाहिर कहीं जाने की तैयारियों में थे। तो फिर जल्दी करो, वो तो मार घंटियों पे घंटियाँ बजाई जा रही हैं। एक तो वैसे ही मेरा जी अच्छा नहीं, रात आंखों में कट जाती है, कैसा रोग लगा है जान को। उनकी आवाज़ भरा गई। हालांकि मुझे ही सबसे ज़्यादा अरमान था कि रीबा के जल्द से जल्द हाथ पीले हों, अपनी ज़िंदगी में इसे घर बार वाली देखूं। मगर अब तो जैसे मौत से अच्छी कोई बात नहीं रही। जने कब आएगी। उन्होंने एक सर्द आह भरी। इतनी जल्दी, इतनी मायूसी बड़ी अम्मा कुछ अच्छी नहीं। मैं इंतहाई कोशिश कर रहा हूँ कि वो जल्द से जल्द आपके सामने आ मौजूद हो। वो जूते पहनकर हाथ धोने वाश बेसन की तरफ बढ़े थे। अरे बस हो गई कहानी ख़त्म, हमें कोई अरमान नहीं, अब उसकी किस्मत। अब तुम भी ठंडे बैठ जाओ। क्या मामूली बात है, कोई हंसी खेल है। उसका दोबारा यहाँ आना ना हमारे लिए अच्छा है और ना उसके लिए। इतनी रातें गंवारी बच्ची बाहर गुजार कर वापस आई, ये खुशी का नहीं डूब मरने का मुकाम होता है। सुना? सब सुनता आ रहा हूँ, सुन रहा हूँ कि सुनने में क्या जाता है। जिसको शौक़ हो वो सुना डाले। मज़ाहिर ने कदरे तलखी से कहा, मगर मुझे आप सबके ख्यालात से इत्तफ़ाक़ नहीं, पहले भी बता चुका हूँ। उन्होंने बाहर की सिमत कदम बढ़ाते हुए जवाब दिया। ना करो इत्तफ़ाक़, बनाओ 1.5 ईंट की मस्जिद अलहदा, इससे फ़ायदा कुछ नहीं। तुम्हारी समझ में अभी मेरी बात नहीं आ रही, मगर आ जाएगी। मेरे भी जिगर का टुकड़ा है, कलेजे पर पत्थर रखना कोई मजाक नहीं हुआ करता। मत कूदो इस भड़कती आग में। मैंने अपना खून पानी किया है तो तुम्हें फला फूला देखा है। तुम्हारी माँ। बड़ी अम्मा कुछ कहते कहते एकदम रुक गई। हमारी माँ आप हैं, बस हम ये जानते हैं। हम डर कर बैठ जाएं, ऐसे करप्ट लोगों के हौसले मज़ीद बुलंद करें। वो दरवाजे पर रुककर बड़ी अम्मा से मुखातिब हुए। तुम्हारी अकेली जान इन सब अरब करब लोगों को ठिकाने लगा देगी। बड़ी अम्मा ने गोया जलकर कहा था। तालाब में एक पत्थर भी हलचल मचा देता है, मज़ाहिर ने बरजस्ता कहा। हाँ, पत्थर तह में बैठ जाता है, पानी फिर बराबर हो जाता है। बड़ी अम्मा अपनी उम्र के तजर्बे से उन्हें लाजवाब कर रही थी। बड़ी अम्मा, आप मुझे बुज़दिली के सबक ना दें, मेरे अंदर एक आग भड़क रही है, प्लीज़। वो जैसे जिच हो गए। इतनी रसानियत थी तुम में, ये मुई आग कहाँ से आ गई। वो आज़र्दगी से गोया हुई। किसी की इज़्ज़त पर हाथ डालना तो दोज़ख दहकाने के बराबर है बड़ी अम्मा, वो बोले। मगर अब तो हम लुट चुके, सांप निकल गया है, लकीर पीटने से फ़ायदा, वो बहुत सुकून से कह रही थी। हालांकि अंदर जिगर पाश पाश था। इस लकीर को पीटेंगे नहीं, बल्कि इस लकीर से सांप का सुराग लगाएंगे, उसका सर कुचलेंगे। वो ये कहकर तेज़ी से बड़ी अम्मा की नज़रों से ओझल हो गए। बड़ी अम्मा की पेशानी की सारी लकीरें आसानी से शुमार होने लगीं। वो बेतकल्लुफ़ अंदाज में बिस्तर पर दराज शाम का कोई अखबार देख रहा था। तभी दरवाज़ा धीरे से चरचराया और शाहाना अंदर दाखिल हुई। वो एकदम संभल कर उठ बैठा। मुझे बुलवा लिया होता मम्मी, मैं एनी टाइम आपकी लग्जरी कार का ड्राइवर बनने को तैयार हूँ। वो बहुत खुशगवार मोड में मुखातिब हुआ। थैंक्स। वो किसी ध्यान से चौंक कर जैसे जबरन मुस्कुराई और उसके बिस्तर पर बैठ गईं और फिर किसी सोच में डूब गईं। खैरियत तो है मम्मी? उसने उलझकर उनके चेहरे का जायज़ा लिया। हाँ, वो एक कॉन्फिडेंशियल है, अकेली सोच सोच कर दिमाग थक चुका है। तुम्हारे डैडी से ये प्रॉब्लम डिस्कस करना नहीं चाहती। तुम मेरे एतमाद को धोखा तो नहीं दोगे? वो बहुत बदल चुकी थी। मोन कदरे ताज्जुब से देख रहा था। कैसी बातें कर रही हैं मम्मी, इस घर का जो स्टेटस है वो हम सब ने मिलकर ही मेंटेन रखना है। मेरे लिए तो आपकी मोहब्बत और अटेंशन सबसे अहम है। यही तो एक कमी थी मेरी ज़िंदगी में और मैं बहुत थैंकफुल हूँ। उसने जाने क्यों उनसे नज़रें चुरा कर ये सब कहा था। आप जो कहना चाहती हैं कह डालें, इंशाल्लाह आप डिसअपॉइंट नहीं होंगी। थैंक यू डियर सन। शाहाना ने गोया पुरसुकून गहरा सांस लिया। बात यह है मून, अगर महसूस किया जाए तो बहुत कुछ है, नज़रअंदाज कर दिया जाए तो कुछ भी नहीं। बस यही कुछ है जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। वो सोचते हुए बोल रही थी। मून उनकी अगली बात के इंतज़ार में था।
یہ تو تمہیں اندازہ ہی ہے کہ سنی کی کمپنی اچھی نہیں ہے اور اس نے ایک ایسی غیر ذمہ دارانہ حرکت کی ہے جس سے میں بری طرح ہرٹ ہوئی ہوں۔ مون کے پپوٹے وزنی ہو گئے۔ اس کی وجہ سے مومل پریگننٹ ہے۔ میں نے یہ سوچ کر کہ ہمارا بچہ ہے ایسے ویسے خاندان میں کیوں پلے۔ ہماری 7 پشتوں کا ستھرا خون فی الحال اسے ریزیڈنسی دی ہوئی ہے، لیکن دوسری بات یہ بھی ذہن میں آتی ہے، کیا کوئی الیگل بچہ بھی خاندانی ہو سکتا ہے؟ کبھی سوچتی ہوں کہ اسے بچے سمیت واپس گوٹ بھیج دوں اور ہمیشہ کے لیے جان چھڑا لوں۔ پھر خیال آتا ہے بچہ تو باپ سے ہوتا ہے تو ہمارا، بس یہی کچھ ڈسکس کرنا چاہتی ہوں۔ یہ ٹاپک بھی ایسا ہے کہ کسی اور سے ڈسکس بھی نہیں کر سکتی۔ خواجہ تو سارا وزن مجھ پر ہی ڈال دیں گے کہ سنی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی، یہ تمہارا ہی قصور ہے وغیرہ وغیرہ۔ یقین کرو مون، میں بہت ڈسٹرب ہوں۔ وہ تقریباً روحانسی ہو رہی تھی۔ مون کو ساری دنیا بانس کا کھیت نظر آ رہی تھی جہاں نہ کوئی پھلواری ہو نہ رونق۔ ایک عجیب سی وحشت اس کے اندر اتر گئی، یوں لگا زندگی بوجھ ہو گئی ہو، قلب سے پھوٹنے والی کسی سچی خوشی کے سارے آسرے ختم ہو گئے ہوں۔ تمہیں بھی یقیناً شوق لگا ہوگا نا، بات ہی ایسی ہے۔ وہ اس کی خاموشی کو معنی پہنانے لگی۔ کیا ہمیں بچہ آن کر لینا چاہیے یا؟ وہ پوچھتے پوچھتے رک گئی۔ بچہ؟ مون جیسے کسی خیال سے چونکا۔ کیا حیثیت ہے اس بچے کی؟ بس یہی الجھن ہے۔ بچہ تو سنی کا ہی ہے نا، شاہانہ نے بہت دھیمی آواز میں کہا۔ دیکھو مون، میں نے تم پر اندھا اعتبار کیا ہے، مجھے بتاؤ کہ کیا کرنا چاہیے، شاہانہ نے بہت آزردگی سے کہا۔ یقین کرو مون، سکون زندگی سے رخصت ہو گیا ہے، عمر بھر کا ہیڈیک ہے۔ فرض کرو بچہ کہیں بھی پلتا ہے تب بھی ذہن اس کی طرف سے نہیں ہٹ سکتا۔ وہ مسلسل بول رہی تھیں۔ جی ممی، وہ بس اتنا ہی کہہ سکا، نظریں اٹھانا دو بھر تھیں۔ جب آپ کو پتہ چلا تھا تو آپ کے ذہن میں کیا بات آئی تھی؟ اس نے پوچھا۔ یہی کہ ہمارے وجود کا کوئی حصہ کہیں غلط ہاتھوں میں پہنچ گیا ہے۔ سوچا تھا جب تک وہ بورڈنگ ہاسٹل کی عمر میں نہیں پہنچے گا اس کو مومل ہی پالے گی، پھر اسے ہم لے لیں گے، مگر جب وہ بڑا ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اسے کس حیثیت سے اس گھر میں لائیں گے؟ اس کا حل یہ ہے، سمجھ میں آیا کہ تمہیں اعتماد میں لے کر بچہ تمہارے اور ریبا کے حوالے کر دیا جائے۔ تم یہ ظاہر کرو کہ یہ تمہارے کسی دوست کا بچہ ہے اور کسی وجہ سے تنہا ہو گیا ہے تو تم نے اس کی ذمہ داری لے لی ہے۔ اس طرح ہی اسے اس گھر میں جگہ مل سکے گی۔ سنی تو اتنا لاپرواہ ہے کہ اسے اپنی غلطی کا عمر بھر احساس بھی نہیں ہوگا، اور ہر دھرم اتنا ہے کہ وہ کوئی تعاون بھی نہیں کرے گا۔ اول تو سرے سے وہ اپنی غلطی تسلیم ہی نہیں کرے گا، صاف مکر جائے گا، اتنا تو مجھے اندازہ ہے۔ جانتی ہوں اس کا مزاج، مگر وہ لڑکی کتنی بے وقوف صحیح جھوٹ نہیں بول سکتی یہ بھی جانتی ہوں، وہ تو بتا ہی نہیں رہی تھی۔ مون کے دل میں پھر پکڑ دھکڑ شروع ہو چکی تھی، اور اتنا حوصلہ بھی نہیں ہے کہ بچے کا، ایک زندگی کا خون اپنے ہاتھوں پر لے لوں۔ بہت مشکل ہے مون، پلیز مجھے کچھ بتاؤ، میری کسی غلطی کی یہ بہت بڑی سزا ہے، اور یہ غلطی کیا کم ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ کبھی اچھا سلوک نہیں کیا۔ ان کی آواز بھر آ گئی۔ لیکن ممی آپ یقین رکھیں میں سب کچھ بھول چکا ہوں، آپ کچھ بھی فیل نہ کیا کریں، اس نے نظریں جھکا کر آہستگی سے کہا۔ آپ نے اس پرابلم کا جو حل سوچا ہے مجھے قبول ہے، آپ ایزی ہو جائیے، جیسے آپ کہیں گی ویسے ہی ہوگا۔ اس نے شاہانہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر جیسے تعاون کا یقین دلایا۔ تھینک یو مون، مجھے یقین ہے وہ بچہ بہت کیوٹ ہوگا، ہمارے بچے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ یقین کرو مجھے تو ابھی سے اس سے محبت محسوس ہونے لگی ہے، میں اسے در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ آپ کہیں گی تو میں اسے اپنا نام بھی دے دوں گا۔ اس نے اپنے اندر کے شور میں اپنی ہی آواز بمشکل دبائی تھی۔ شاہانہ نے اٹھ کر اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا، ان کے رخساروں پر چند قطرے بے اختیار لڑک آئے تھے۔ تھینک یو میری جان مون، تم نے جو کچھ کیا ہے میں قیامت تک تمہاری ممنون ہوں، میرا سب کچھ تمہارا ہے، ایک تھینکفل دل سمیت۔ انہوں نے اس کے چمکدار سیاہ بالوں کو بے اختیار بوسہ دیا تھا۔ اسے یوں محسوس ہوا کہ وہ ڈاکے کی دولت سے کوئی نعمت خرید رہا ہو۔ ریبا کم عمر بھی ہے اور انوسینٹ بھی، مجھے امید ہے وہ کوئی مزاحمت نہیں کرے گی، دیکھ بھال تو گورننس ہی کرے گی، میں زیادہ برڈن نہیں ڈالوں گی تم پر، فکر نہ کرنا۔ یقین کرو کتنی بار جی چاہا کہ سرے سے بنیاد ہی ختم کروا دوں، مگر دل نہیں مانتا۔ ڈاکٹر نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ آپ جان چھڑانے کی کوشش کریں گی تو اس کی زندگی کو خطرہ ہے۔ ایک تو یہ کہ لڑکی بہت امیچور ہے، دوسرے دن کافی ہو گئے تھے، ایک انسان کے مرڈر کے لیے بہت حوصلہ چاہیے۔ وہ اس سے الگ ہو کر کہہ رہی تھی۔ سنی نے تو مجھے گھن لگا دیا ہے، وہ جیسے خود سے مخاطب تھیں۔ وہ ریبا کے کپڑے آ گئے ہیں تیار ہو کر، پھر مجھے بتاؤ دیکھ لو تمہیں کیسے لگے؟ وہ جاتے جاتے پلٹیں۔ اچھے ہی ہوں گے ممی، مجھے امید ہے، بس اسے پسند آنا چاہیے، وہ جیسے بمشکل مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ماشاءاللہ تمہاری لک بہت اچھی ہے، لڑکی ہر لحاظ سے اچھی ہے، کتنا بھولپن ہے چہرے پر۔ ہمارے اپنے سرکل میں بہت خوبصورت لڑکیاں موجود ہیں، مگر جو بات اس میں ہے وہ ہر لڑکی میں نظر نہیں آتی۔ پہلی نظر میں اس نے مجھے اٹریکٹ کیا تھا، اس وقت شاید میری خود غرضی اپنے کمال پر تھی، میں نے اسے سنی کے لیے پسند کیا تھا، اگر تمہارے ڈیڈی نے تمہارے لیے کہا تو میں نے سوچا
سنی تو اپنے دل کی کرتا ہے، پتہ نہیں میری پسند پر راضی ہو نہ ہو، مگر اب سوچتی ہوں اتنی اچھی لڑکی کو تمہارا پارٹنر ہونا چاہیے، وہ تمہارے ہی قابل ہے۔ وہ اس کے اندر حشر برپا کر کے باہر نکل گئیں۔ کوئی کسک انسان کے اندر رہتی ہو تو اس کی زندگی سے بھرپور خوشی کا احساس ہی مٹ جاتا ہے۔ اس کے پاس سب کچھ تھا، مگر کوئی کمی سی تھی جو آنچ دیتی رہتی تھی، جو آنکھوں میں وہ جلن بھر دیتی تھی کہ بھرپور نیند کی آس ہی ختم ہو جاتی تھی۔ مومل اور سنی جیسے زنجیروں میں بندھے سامنے کھڑے رہتے تھے۔ مجھے یقین ہے بچہ بہت کیوٹ ہوگا، ہمارے بچے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ شاہانہ کے الفاظ کمرے میں ناچنے کودنے لگے۔ کیا تماشا ہے، اس کا بچہ قدرت اس کے ہی ہاتھوں میں دے رہی ہے۔ کچھ تو بوجھ ہٹا، مگر وہ جو اس کے بوئے ہوئے دکھ کی فصل کاٹ رہی ہے۔ وہ یکدم اٹھا اور گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا جیسے خود سے بھاگ رہا ہو۔